बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम फस्लुन हादा फस्लुन इअलम अन्नहु कमा यनकसिमुल हमलियतु इला शख्सियति वल मक़सूरति वल मुहमलति कज़ालिका शर्तियतु तनकसिमु इला हाज़िल अक़सामी। याद रखिए, हमने पढ़ा था कि कज़िया हमलिया किसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाता है, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कज़िया हमलिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ज़ैद के लिए आलिम होने को क्या कर दिया? साबित कर दिया। या मैं कहूँ ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब यहाँ पर भी मैंने ज़ैद के लिए क़याम को क्या कर दिया? साबित कर दिया। तो कज़िया हमलिया के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जाता है, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाता है तो उसे कज़िया हमलिया कहा जाता है। तो याद रखिए, जिस तरह कज़िया हमलिया के अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जाता है, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो कज़िया शर्तिया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जाता है, इसके अंदर भी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद क्या खड़ा है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? कज़िया हमलिया है और इसके अंदर भी ज़ैद के लिए क़याम होने को मैं क्या कर रहा हूँ? साबित कर रहा हूँ, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह अगर कज़िया शर्तिया ले आओ, मैं कहूँ अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, तो देखो ये क्या है? कज़िया शर्तिया है। इसके अंदर भी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात हो रहा है। मैंने कहा अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, तो देखो यहाँ पर तुलू शम्स के लिए वजूद नहार को क्या किया जा रहा है? साबित किया जा रहा है कि जब जब सूरज निकलेगा तब तब क्या होगा? दिन क्या होगा? मौजूद होगा। अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, तो यहाँ पर भी सूरज के तुलू शम्स के लिए वजूद नहार को क्या किया जा रहा है? साबित किया जा रहा है। तो जिस तरह कज़िया हमलिया के अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो कज़िया शर्तिया है इसके अंदर भी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जा रहा है। इसी तरह जिस तरह कज़िया हमलिया के अंदर एक जो मौजू होता है, एक महमूल होता है। जैसे मैंने कहा ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद क्या खड़ा है। अब देखो यहाँ पर ज़ैद क्या है? मौजू है और काइमुन क्या है? महमूल है। काइमुन क्या है? महमूल है। तो इस कज़िया हमलिया के अंदर भी एक जो क्या होता है? मौजू होता है और एक क्या होता है? महमूल होता है। एक क्या होता है? महमूल होता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो कज़िया शर्तिया है, ये जो कज़िया शर्तिया है इसके अंदर भी पहला जो मुक़द्दम होता है, मुक़द्दम कज़िया मुक़द्दम जो होता है, पहला कज़िया जो होता है मुक़द्दम जो होता है वो मौजू के दर्जे में होता है और जो ताली होता है, जो दूसरा कज़िया होता है वो महमूल के दर्जे में होता है। मैंने कहा अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है। अब यहाँ पर देखो जो पहला कज़िया क्या है? अगर सूरज तुलू है, तो ये जो पहला कज़िया ये क्या है? मौजू के दर्जे में है। पहला कज़िया मुक़द्दम जो है ये मौजू के दर्जे में है और दूसरा कज़िया ताली क्या है? तो दिन मौजूद है। तो यहाँ पर देखो दिन मौजूद है, दूसरा कज़िया ये किसके मुकाबले में है? किसके दर्जे में है? महमूल के दर्जे में है, महमूल के दर्जे में है। तो जिस तरह कज़िया हमलिया के अंदर एक जो मौजू होता है और एक महमूल होता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो कज़िया शर्तिया है इसके अंदर भी एक जो मुक़द्दम होता है वो मौजू के दर्जे में होता है और जो महमूल होता है वो, और जो दूसरा होता है मुक़द्दमा ताली होता है वो महमूल के दर्जे में होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह कज़िया हमलिया के अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जाता है, इस तरह कज़िया शर्तिया के अंदर भी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को साबित किया जाता है। इस तरह जिस तरह कज़िया हमलिया के अंदर एक जो मौजू होता है, एक महमूल होता है, बिल्कुल इस तरह कज़िया शर्तिया के अंदर जो मुक़द्दम होता है वो मौजू के दर्जे में होता है और जो महमूल होता है और जो ताली होता है, दूसरा कज़िया होता है, वो महमूल के दर्जे में होता है। तो याद रखिए, जिस तरह कज़िया हमलिया की मौजू के एतबार से किस्में थी, कज़िया हमलिया की मौजू के एतबार से किस्में थी, बिल्कुल इसी तरह कज़िया शर्तिया की भी मौजू यानी मुक़द्दम के एतबार से क्या है? किस्में हैं। कज़िया हमलिया की मौजू के एतबार से कौन कौन सी किस्में थी? कज़िया शख्सिया या मखसूसा, कज़िया तबइया, कज़िया महसूरा या मुसव्वरा, कज़िया मुहमला, ये चार किस्में थी कज़िया हमलिया की मौजू के एतबार से। कज़िया शख्सिया किसे कहते हैं? जिसके अंदर मौजू कुल्ली हो, मौजू जुज़ी हो, कोई मुअय्यन चीज़ या मुअय्यन शख्स हो, उसे कज़िया शख्सिया या मखसूसा कहा जाता है। और कज़िया तबिया किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर मौजू जो है वो कुल्ली हो और हुक्म कुल्ली के मफ़हूम पर, हकीकत पर लगाया जाए, ना कि अफराद पर, इसे कज़िया तबिया कहा जाता है। और मक़सूरा या मुसव्वरा किसे कहा जाता है? कि जिसके अंदर मौजू कुल्ली और हुक्म कुल्ली के अफराद पर लगाया जाए और ये भी बयान किया जाए कि ये तमाम अफराद पर हुक्म लगाया जा रहा है या बाद अफराद पर हुक्म लगाया जा रहा है, तो उसे कज़िया मक़सूरा या मुसव्वरा कहा जाएगा। और जो कज़िया है आखिरी जो कज़िया है वो मुहमला,
اس کے اندر یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ موضوع، یہ تو ہوتا ہے کہ موضوع کلی ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ حکم لگایا جا رہا ہے یہ جو موضوع کے افراد پر لگایا جا رہا ہے، یہ کل پر لگایا جا رہا ہے، بعد پر لگایا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ معاملہ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے قسمیں تھی، بالکل اسی طرح قضیہ شرطیہ جو ہے، قضیہ شرطیہ ہے جو ہے، اس کی بھی مقدم کے اعتبار سے یعنی موضوع کے اعتبار سے، مقدم موضوع کے اعتبار سے کتنی قسم، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، اس کی بھی قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں موضوع کے اعتبار سے، مقدمے کے اعتبار سے۔ پہلا ہے شرطیہ شخصیہ، اور دوسرا ہے شرطیہ کلیہ، تیسرا ہے شرطیہ جزیہ، اور چوتھا ہے شرطیہ معاملہ۔ تو اس طرح یہ جو شرطیہ ہے اس کی بھی 4 قسمیں، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے شرطیہ شخصیہ۔ یاد رکھیے شرطیہ شخصیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم لگایا جائے مقدم کی کسی خاص حالت پر، مقدم کی کسی خاص حالات پر، مقدم کی کسی خاص حالت پر، مقدم کے خاص احوال پر، کسی معین حالت پر یا کسی خاص احوال پر اگر حکم لگایا جائے تو اس کو قضیہ شرطیہ شخصیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اگر آپ آج میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا، اگر آپ میرے پاس آج آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا، تو یہ شرطیہ شخصیہ ہے۔ کیونکہ دیکھو میں نے کہا اگر آپ آج میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا، دیکھو میں نے آپ کی آمد پر اپنے اکرام کا حکم لگایا، میں نے آپ کی آمد پر اپنے اکرام کا کیا کیا؟ حکم لگایا کہ جب آپ آئیں گے تو میں آپ کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا۔ تو یہاں پر میں نے دیکھے آپ کی اکرام پر، میں نے آپ کی اکرام پر، آپ کی آمد پر میں نے آپ کا اکرام کا حکم لگایا۔ کیا ہر وقت جب بھی آپ آئیں گے تب ہر وقت میں آپ کا اکرام کروں گا؟ نہیں، بلکہ میں نے کہا اگر آپ آج میرے پاس آئیں گے، آپ آج میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھو جو اکرام کا حکم لگایا جا رہا ہے، مقدم پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ایک خاص معین وقت کے اندر، آج کے وقت کے اندر لگایا جا رہا ہے، تو اسے شرطیہ شخصیہ کہا جائے گا، جس کے اندر حکم مقدم کی کسی خاص حالت پر، کسی معین حالات پر لگایا جائے، معین احوال پر لگایا جائے، تو اسے شرطیہ شخصیہ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے شرطیہ کلیہ۔ شرطیہ کلیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حکم مقدم کے تمام احوال پر، مقدم کے تمام حالات اور مقدم کے تمام احوال پر لگایا جائے تو اسے کہا جائے گا شرطیہ کلیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جب بھی سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، جب بھی سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، تو دیکھو یہ کیا ہے؟ شرطیہ کلیہ ہے۔ کیونکہ میں نے کہا دیکھو جب بھی سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ دیکھیے آپ نے طلوع شمس کے تمام افراد پر وجود نہار کا حکم لگا دیا، طلوع شمس کے تمام افراد پر، تمام احوال پر آپ نے کیا کر دیا؟ وجود نہار کا حکم لگا دیا کہ جب سورج طلوع ہوگا تب کیا ہوگا؟ دن ہوگا، تب دن ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے مقدم کے تمام احوال پر، مقدم کی تمام حالات پر کیا کر دیا ہے؟ حکم لگا دیا ہے۔ کس کا؟ وجود نہار کا آپ نے حکم لگا دیا ہے، جو تمام احوال پر لگایا گیا، اسے کیا کہا جائے گا؟ شرطیہ کلیہ کہا جائے گا۔ تیسری قسم ہے شرطیہ جزیہ، جس کے اندر حکم مقدم کے تمام احوال پر نہیں بلکہ بعض افراد پر لگایا گیا ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں کبھی کبھار جب کوئی چیز حیوان ہو وہ انسان ہوتی ہے، کبھی کبھار جب کوئی چیز حیوان ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان ہوتی ہے۔ کبھی کبھار، ہر وقت نہیں، کیونکہ حیوان گائے بیل بکری جانور بھی حیوان ہیں، تو کبھی کبھار جب کوئی چیز حیوان ہو تو کیا ہوتی ہے؟ انسان ہوتی ہے۔ تو دیکھو یہاں پر کیا جب بھی کوئی حیوان ہوگا وہ انسان ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی حیوان ہو وہ انسان ہوگا؟ نہیں، گائے بیل بکری بھی ہو سکتی ہے۔ تو کبھی کبھار بعد کا حکم لگایا گیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ شرطیہ جزیہ کہا جائے گا۔ چوتھی قسم ہے شرطیہ معاملہ۔ شرطیہ معاملہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر حکم لگایا جائے مقدم کے حوال پر، مقدم حالات پر، اور یہ نہ بیان کیا جائے کہ کل افراد پر حکم لگایا، مقدم کے کل احوال پر، مقدم کے کل حالات پر، مقدم کے تمام افراد پر حکم لگایا گیا ہے، یا بعد پر یہ نہ بیان، کل اور بعد کا ذکر نہ کیا جائے تو اسے شرطیہ معاملہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں اگر زید انسان ہے تو حیوان بھی ہوگا، تو یہاں پر دیکھیں مقدم پر کیا کیا؟ حیوان کا حکم لگایا گیا ہے، حیوان کا کیا کر دیا گیا ہے؟ حکم لگایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا کہ تمام افراد مراد ہے، تمام احوال، تمام حالتیں مقدم کی مراد ہے یا بعد حالتیں مراد ہیں، جو اسے قضیہ شرطیہ معاملہ کہا جائے گا، یاد رکھیے قضیہ حملیہ کے اندر ہم نے ایک قسم پڑھی تھی قضیہ طبیعہ۔
قضیہ طبیہ پڑھی تھی کہ جس کے اندر موضوع کلی تھا اور حکم کلی کے مفہوم پر لگایا جا رہا تھا، حکم کلی کے مفہوم پر لگایا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پر جو شرطیہ شخصیہ ہے اس کے اندر قضیہ طبیہ شرطیہ طبیہ کی قسم نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ جو قضیہ حملیہ تھا اس کے اندر جو ہم حکم لگا رہے تھے کلی پر، وہ اس کے حکم لگا رہے تھے موضوع پر، کلی موضوع پر، وہ اس کے مفہوم کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تھا۔ زید نو ہے، انسان نو ہے، زید کے انسان، مثال کے طور میں کہوں انسان نو ہے، تو یہاں پر دیکھیں انسان پر جو نو ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ اس کی حقیقت اور مفہوم کے اعتبار سے لگایا جا رہا ہے۔ البتہ یہ جو قضیہ شرطیہ ہے اس کے اندر حکم لگایا جاتا ہے تقدیر کے اعتبار سے، احوال پر حکم لگایا جاتا ہے، تقدیر کے اعتبار سے احوال پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اور احوال جو ہوتے ہیں وہ کس درجے میں ہوتے ہیں؟ وہ افراد کے درجے میں ہوتے ہیں۔ احوال جو ہوتے ہیں افراد کے درجے میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو موجود ہونے کا، دن موجود ہونے کا حکم سورج پر لگایا جا رہا ہے وہ اس کے حالات پر، جب جب سورج طلوع ہوگا تب تب دن ہوگا، اس کے حالات پر لگایا جا رہا ہے، حالات پر، احوال پر لگایا جا رہا ہے۔ اور احوال چونکہ افراد کے درجے میں ہوتے ہیں، یہ جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ کس کی؟ فرد کی حالت ہوتی ہیں، تو احوال چونکہ افراد کے درجے میں ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر قضیہ شرطیہ طبیہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرطیہ طبیہ کے اندر جو قضیہ طبیہ ہوتے ہیں اس کے اندر حکم موضوع کے مفہوم پر، حقیقت پر لگایا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر قضیہ طبیہ شرطیہ طبیہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں فصل اعلم، جان لو، انہ کما ینقسم حملیۃ، کہ جیسے تقسیم ہوتا ہے قضیہ حملیہ الی شخصیتی والمقصورتی والمہملتی، شخصیہ کی طرف، مقصورہ کی طرف، مہملہ کی طرف، کذالک شرطیۃ تنقسم الی ہذہ الاقسام، اس طرح شرطیہ جو ہے وہ بھی ان قسموں کی طرف، ان تین قسموں کی طرف، شخصیہ، مقصورہ، مہملہ۔ مقصورہ سے مراد موجبہ شرطیہ، موجزہ شرطیہ کلیہ ہے، اور شرطیہ کیا ہے؟ جزیہ ہے، شرطیہ جزیہ ہے، مقصورہ یا مصورہ سے یہاں پر مراد وہی ہے۔ الا ان القضیۃ طبیعۃ، لیکن قضیہ طبیہ جو ہے وہ لا تتصور ہونا، اس کا یہاں پر تصور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ مفہوم پر، حقیقت پر لگایا جاتا ہے، اور یہاں پر جو شرطیہ ہیں اس کے اندر حکم تقدیر پر لگایا جاتا ہے، تقدیر کے اعتبار سے احوال پر لگایا جاتا ہے، اور احوال جو کہ افراد کے درجے میں ہوتے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں ثم تقدیر، تقدیر جو ہے فی شرطیت، شرطیہ کہتے ہیں بمنزلۃ الافراد، افراد کے درجے میں، افراد کے درجے میں ہوتے ہیں یہ جو تقدیر ہیں، یہ احوال ہیں۔ ثم تقدیر، یہ جو بس پھر یہ جو احوال ہیں فی شرطیت، شرطیہ کے اندر بمنزلۃ افراد، افراد کے درجے میں ہوتا ہے، فی الحملیتی، حملیہ کے اندر، کس کے اندر؟ حملیہ کے اندر۔ فإن كان الحکم علی تقدیر معین، اگر حکم جو ہے وہ کسی معین حالت پر، کسی خاص حالت پر ہو، ووضع خاص، اور کسی خاص وضع پر، یہاں پر بھی حالت مراد دیتے ہیں، ووضع خاص، اور کسی خاص احوال پر ہو، خاص حالت پر ہو، سمیت شرطیہ، تو شرطیہ، اس شرطیہ کو نام دیا جائے گا شخصیتاً، قضیہ شرطیہ شخصیہ کا نام دیا جائے گا۔ کہ قولنا، جیسے کہ ہمارا قول ہے، ان جئتنی اليوم اکرمک، یا اکرمک پڑھ لیں، اگر آپ میرے پاس آئیں آج تو اکرم کا میں آپ کی کیا کروں گا؟ میں آپ کا اکرام کروں گا، یا میں آپ کا اکرام کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرطیہ شخصیہ ہے، جس کے اندر حکم موضوع کسی معین خاص حالت پر لگایا جا رہا ہے، خاص حالت پر لگایا جا رہا ہے، اسے شرطیہ شخصیہ کہا جائے گا۔ وإن كان الحكم على جميع تقادیر المقدم، اور اگر حکم ہو مقدم کی تمام حالتوں پر، مقدم کی تمام حالتوں پر، سمیت کلیتاً، سمیت، تو اس قضیے کو نام دیا جائے گا کلیتاً، کلیہ کا، شرطیہ کلیہ۔ نحو کلما كانت الشمس طالیۃً، جب کبھی بھی سورج جو ہوگا وہ طلوع ہوگا، کان النہار موجوداً، دن کیا ہوگا؟ موجود ہوگا، دن جب بھی سورج نکلے گا دن کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرطیہ کلیہ ہے، کہ جس کے اندر حکم لگایا جا رہا ہے مقدم کے تمام احوالات پر، مقدم کی تمام حالتوں پر حکم لگایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اسے شرطیہ کلیہ کہا جائے گا۔ وإن كان الحكم على بعض التقادیر، اور اگر حکم ہو مقدم کی بعض احوال پر، مقدم کے بعض احوال پر، بعض تقدیروں پر، بعض حالات پر، کان جزیتاً، تو وہ قضیہ کا جزی ہوگا۔ کہ کما فی قول، جیسے کہ ہمارا قول ہے، قد یکون اذا کان الشیء حیوانا، کبھی کبھار جب کوئی شے حیوان ہو، کان انسان کیا ہوتی ہے؟ انسان ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرطیہ جزی ہے۔ وإن ترک ذکر تقادیری، اور اگر چھوڑ دیا جائے احوال کو بیان کرنا،
احوال کو بیان کرنا، کلن و بعدن، بعد اور جز کے اعتبار سے، یعنی کل اور بعد کا ذکر نہ کیا جائے تو کانت محملتن، تو وہ قضیہ کیا ہوگا؟ محملہ ہوگا۔ نحو ان کانا زید انسانا، اگر زید انسان ہے، کانا حیوانن، تو حیوان بھی ہوگا، تو کیا ہوگا؟ حیوان بھی ہوگا۔ ان کانا زید انسان کانا حیوان، تو کیا ہوگا؟ حیوان بھی ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ حکم لگایا جا رہا ہے مقدم پر، یہاں پر حکم لگایا جا رہا ہے مقدم پر، مقدم کے حالات پر، مقدم کے افراد کی حالات پر حکم لگایا جا رہا ہے، لیکن کل اور بعد کو ذکر نہیں کیا جا رہا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے شرطیہ محملہ کہا جائے گا۔ فصل، احادہ فصل فی ذکر اسوار شرطیاتی، شرطیات کے سور کے ذکر بیان۔ یاد رکھیں جس کے اندر جس طرح ہم نے قضیہ حملیہ کے اندر اسوار پڑھے تھے، سور پڑھے تھے، جس کے اندر ہم مقصورات اربعہ کے اندر موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ کے اندر ہم نے جو اسوار پڑھے گئے جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ جزیہ ہے، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ ہے، ان اسوار کے ذریعے، ان سوروں کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو جس طرح قضیہ حملیہ کے اندر اسوار ذکر ہوئے تھے، اس طرح قضیہ شرطیہ کے اندر بھی کیا ہے؟ احوال ہیں، وہ یہ اب ذکر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو موجبہ کلیہ ہے شرطیہ کے اندر، شرطیہ جو موجبہ کلیہ ہیں، اس کے لیے جو اسوار ہوں گے وہ متصلہ کے اندر ہوں گے متا، مہما، کلما۔ جب بھی متا، مہما، کلما آپ کو نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہ کیا ہے؟ شرطیہ کے اندر موجبہ کلیہ ہے۔ جیسے میں کہوں متا کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، متا جب، کانت الشمس طالیہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ تو جب بھی متا کا لفظ آ جائے آپ سمجھ لیں کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے۔ اس طرح میں کہوں مہما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، یا میں کہوں کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، تو سمجھ جانا یہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے۔ اور موجبہ کلیہ کے لیے یہ جو سور ہے وہ منفصلہ کے اندر دائماً ہوگا، منفصلہ کے اندر دائماً ہوتا ہے۔ مثال کے طور میں کہوں دائماً العدد اما زوج او فرد، تو جب بھی دائماً کا لفظ آ جائے، دائماً کا سور ذکر ہو تو سمجھ جانا یہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے، کس کے اندر؟ منفصلہ کے اندر، موجبہ کلیہ ہے منفصلہ کے اندر۔ اسی طرح سالبہ کلیہ کے لیے جو اسوار ہوں گے وہ متصلہ کے اندر ہوں گے، لیس البتہ، سور ہوں گے وہ لیس البتہ ہوں گے، اور منفصلہ کے اندر بھی لیس البتہ، دونوں کے اندر لیس البتہ ہوں گے۔ کس کے لیے؟ سالبہ کلیہ کے لیے، سالبہ کلیہ کے اندر، شرطیہ کے اندر۔ مثال کے طور پر میں کہوں ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجودا، اگر سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو۔ کیا جب سورج طلوع ہوتا ہے رات موجود ہوتے ہیں؟ نہیں، تو شروع میں ہم کیا لیں؟ لیس البتہ، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ سالبہ کلیہ کہا جائے گا۔ تو جب بھی سالبہ کلیہ کے لیے جب بھی جو لیس البتہ کا سور ذکر ہوگا تو سمجھ جانا یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا لیس البتہ ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجودا، اس طرح منفصلہ کے اندر بھی، سالبہ کلیہ کے اندر جو منفصلہ ہے اس کا بھی جو سور ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لیس البتہ ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہوں لیس البتہ اما یکون ھذا العدد زوجا او منقسما بالمتساویین، مثال کے طور پر میں کہوں اما ان یکون ھذا العدد زوجا، یا تو یہ عدد کیا ہے؟ جفت ہیں، او منقسم متساویین، یا یہ تقسیم ہونے والا ہے دو برابر حصوں میں۔ اب تو یہ جو جفت ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دو عدد ہوتا ہے، مثال کے طور پر دو عدد ہیں، یہ کیا ہوگا؟ جفت بھی ہوگا، اور یہ کیا ہوگا؟ دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا بھی ہوگا، دو برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھو انہوں نے ان دونوں کے درمیان انفصال لے آئے، اما ان یکون ھذا زوجا او منقسما متساویین، تو شروع میں ہم نے کیا کر دیا؟ لیس البتہ لے آئے، لیس البتہ لے آئے، تو اس کی ہم نے کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ ہوگا، سالبہ کلیہ ہوگا، اور منفصلہ کے اندر، تو منفصلہ کے اندر جو سور ہے وہ کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ لیس البتہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل، احادہ فصل فی ذکر اسوار شرطیات، یہ شرطیات کے اسوار کے بارے میں، سوروں کے بارے میں بیان ہے۔ سور الموجبات الکلیتی، موجبہ کلیہ کا جو سور ہوگا، پھر متصلہ کے اندر لفظ متا و مہما و کلما، لفظ متا، مہما و کلما ہوں گے، اور پھر منفصلتی، اور منفصلہ کے اندر دائماً کیا ہوگا؟ سور ہوگا۔ وسور سالبۃ الکلیتی فی المتصلۃ والمنفصلہ کے اندر، اور سالبہ کلیہ کا جز دونوں کے اندر، متصلہ کے اندر اور منفصلہ کے اندر لیس البتہ، یہ کیا ہو؟ البتہ ہوگا۔ وسور الموجبۃ الجزیۃ فیہما قد یکون، اور موجبہ جزیہ جو ہے اس کا جو سور ہوگا دونوں کے اندر وہ قد یکون ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا متصلہ کے اندر قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا،
قد یکون اذا کان شیء حیوان کان انسان. تو موجبہ جزیہ کے اندر کے اندر جو سور ہوگا وہ منفصلہ متصلہ دونوں کے اندر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا قد یکون. تو کہتے ہیں وسور الموجبۃ الجزیۃ فیہما قد یکون وسور السالبۃ الجزیۃ فیہما قد لا یکون. اور جو سالبہ جزیہ کا جو سور ہیں وہ ان دونوں کے اندر متصلہ منفصلہ کے اندر قد لا یکون ہوگا. مثال کے طور پر میں کہوں قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا. تو سالبہ جزیہ کے اندر جو متصلہ کے اندر سور ہوگا اور جو منفصلہ کے اندر سور ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قد لا یکون ہوگا. اس طرح یاد رکھیے سالبہ جزیہ جو ہے اس کا ایک سور ہوگا کہ آپ کیا کریں، موجبہ کلیہ کے جو سور ہے متا مہما کلما، یہ جو موجبہ کلیہ کے سور ہیں ان پر اگر آپ حرف نفی داخل کر دیں گے تو یہ سور بن جائے گا سالبہ جزیہ کا سور بن جائے گا، سالبہ جزیہ کا سور بن جائے گا. مثال کے طور پر میں کہوں کلما کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجودا، تو یہ کیا ہے؟ کس کا سور ہے؟ یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے. لیکن اگر میں اس پر لیس داخل کر دوں گا، لیس کلما کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجودا، لیس متا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجودا، لیس مہما کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجودا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ سالبہ جزیہ کا سور بن جائے گا. تو کہتے ہیں وسور سالبۃ الجزیۃ فیہما قد لا یکون. اور سالبہ جزیہ کا سور ان دونوں کے اندر یعنی متصلہ منفصلہ کے اندر قد لا یکون ہوگا. وبادخال حرف سلفی، اور دوسرا سور جو ہے وہ حرف سلف کو داخل کرنا ہے علی سور الجابی الکلی، موجبہ کلیہ کے سور پر داخل کرنا ہے. تو جب آپ موجبہ کلیہ کے سور پر متا مہما کلما داخل کر دیں گے تو کون سا سور بن جائے گا؟ سالبہ جزیہ کا سور بن جائے گا. ولفظۃ لو ان و اذا، لو و ان و اذا فی الاتصال و اما و او فی الانفصال تجیء فی الاحمال. یہ آتے ہیں سور جو معاملہ کے اندر، قضیہ معاملہ کے اندر. یاد رکھیے قضیہ معاملہ کے اندر جو ہوتے ہیں وہ سور ہوتے ہیں متصلہ کے اندر ان لو اذا ہوتے ہیں. مثال کے طور میں کہوں ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجودا، تو جب بھی ان آ جائے تو سمجھ جائیے کیا ہے؟ شرطیہ کے اندر کیا ہے؟ معاملہ ہے. یا میں کہوں منفصلہ کے اندر اما ھذا العدد اما زوج او فرد، یا تو یہ زوج ہے، یہ جفت ہے، یا طاق ہے. اب یہاں پر دیکھو اما جب آ جائے، اما جب وہ اما دائماً نہ ذکر ہو، قد لا یکون نہ ذکر ہو پیچھے یا درمیان میں، قد لا یکون یا دائماً ذکر نہ ہو، قد لا یکون ذکر نہ ہو، قد یکون ذکر نہ ہو، مہما متا کلما ذکر نہ ہو، صرف کیا ہو؟ اما ہو. اما آ جائے درمیان میں یا شروع میں آ جائیں تو تب وہ کس کا سور ہوگا؟ وہ معاملہ کا ہوگا منفصلہ کے اندر. تو آپ سمجھ لینا ہے کہ معاملہ ہے کیا ہے؟ منفصلہ ہے. تو کہتے ہیں وَلَفْظَةُ لَوْ وَإِن وَإِذَا فِي الْاِتِّصَالِ وَإِمَّا وَأَوْ فِي الْانْفِصَالِ، یہ جو سور ہیں لو ان اذا اما او جو ہے انفصال کے اندر اور انتصال کے اندر، تجیء فی الاحمال، یہ معاملہ کے اندر سور آتے ہیں. یہ کس کے اندر؟ معاملہ کے اندر آتے ہیں. تو آج ہم نے شرطیہ شخصیہ کی جس طرح قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے قسمیں تھی، اس طرح ہم نے شرطیہ کی بھی موضوع کے اعتبار سے قسمیں پڑھی اور ان کی کیا پڑھے؟ اسوار بھی پڑھیں. تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.